नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि व इख्तिलाफ़िल लैली वन नहार। आज इंशाअल्लाह सूरतुल बक़रा का 20वां रुकू, उसका तर्जुमा और तफ़सीर हम पढ़ेंगे। पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा हम देखते हैं, फिर इसकी तफ़सीर और इसका मफ़हूम पढ़ेंगे। इन्ना बेशक फ़ी ख़ल्क़िस समावात आसमानों के पैदा करने में, वल अर्ज़ी और ज़मीन के, वख्तिलाफ़ और एक दूसरे के पीछे आने जाने में, अल्लैल वन नहार रात और दिन के, वल फ़ुल्किल्लती और उन कश्तियों में जो चलती हैं, तजरी जो चलती हैं, फ़िल बहरी समंदर में, बिमा साथ उन चीज़ों के जो यनफ़उन्नास फ़ायदा देती हैं लोगों को, वमा और जो अनज़लल्लाह उतारा अल्लाह ने, मिनस्समा आसमान से, मिम्मा इन पानी, फ़अहया फिर ज़िंदा किया, बिही उस पानी के साथ, अल अर्ज़ा ज़मीन को, बाद मौतिहा उसके मरने के बाद, वबस्सा और फैलाया, फ़ीहा इसमें, मिन कुल्लि दाब्बा हर तरह की जानदार, हर तरह की मखलूक, व तस्रीफ़िर रियाही और हवाओं की गर्दिश में, वस्सहाबिल मुसख्खर और ताबे फरमा बादलों में, बैनस्समाई वल अर्ज़ जो आसमान और ज़मीन के दरमियान हैं, लआयातिन इन सारी चीज़ों में निशानियाँ हैं, लिक़ौमिन उस कौम के लिए जो याक़िलून अक़ल रखने वाले हैं, व मिनन्नासी और लोगों में से, मन जो यत्तख़िज़ु बनाते हैं, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के अलावा, अंदादन शरीक, युहिब्बूनहुम फिर वो सब मोहब्बत करते हैं उन शरीकों से, का हुब्बिल्लाह अल्लाह से मोहब्बत करने की तरह, वल्लज़ीना और वो लोग जो आमनु सब ईमान लाए, अशद्दु ज़्यादा सख्त हैं, हुब्बिल्लाह हुब्बन लिल्लाह अल्लाह से मोहब्बत करने में। वलौ और काश, यरल्लज़ीना देख लें वो लोग कि जिन्होंने ज़ालमु जुर्म किया, इज़ यरौनल अज़ाब कि जब वो सब देखेंगे अज़ाब को, अन्नल क़ुव्वा उस वक्त वो देख कर ये कहेंगे कि बेशक क़ुव्वत जो है वो सारी की सारी लिल्लाह अल्लाह के पास है, सारा गलबा इख्तियार क़ुव्वत कुदरत और कंट्रोल अल्लाह के पास है, जमीअन तमाम, व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब और बेशक अल्लाह ताला बहुत सख्त अज़ाब देने वाला है। इज़ के जब, तबर्रा बेजारी का इजहार करेंगे, अल्लज़ीना वो लोग, इत्तबाऊ सब की पैरवी की गई थी, मिनल्लज़ीना उन लोगों से बरात का इजहार करेंगे कि जिन सब ने पैरवी की होगी, और वराउल अज़ाब और वो सब देखेंगे अज़ाब को, व तक़त्तअत और मुनक़ते हो जाएंगे, बिहिमुल अस्बाब उनके ताल्लुक़ात, वक़ाल अल्लज़ीना और कहेंगे वो लोग, इत्तबाऊ जिन सब की पैरवी की होगी, लौ अन्ना काश के बेशक, लना हमारे लिए होता, कररतन कोई लौटना, फ़ना तबर्रा तो हम भी बेजारी का इजहार करते, मिनहुम उनसे, कमा जैसे, तबर्राऊ उन सब ने बेजारी का इजहार किया, मिन्ना हमसे, कज़ालिका युरीहिमुल्लाह इसी तरह दिखाएगा अल्लाह ताला उन्हें, आमालहुम उनके आमाल, हसरातिन हसरतें बनाकर, अलैहिम उन पर, वमा हुम बिखारिजीन मिनन्नार और नहीं वो सब निकल सकेंगे आग से। रुकू का तर्जुमा कंप्लीट हुआ, अब इसका मफ़हूम, इसका तफसीर हम पढ़ते हैं। ये सूरह बकरा का जो है दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। दूसरी यानी कि पहला एक हिस्सा हमने पढ़ लिया, उसमें दो मज़मून थे। एक पहला जो था उसमें ईमानदारों की, फिर मुनाफिकों की और फिर काफरों की जो है सिफ़तें और उनके करतूत बयान हुए थे, और दूसरे बड़े हिस्से में जो है यहूदियों से ख़िताब था, और फिर आखिर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या, उनका किस्सा बयान हुआ, और फिर यहाँ से बल्कि पिछले 19वें रुकू से एक दूसरा मज़मून की जिसका रुख अब उम्मत मुहम्मदिया की तरफ लौट कर आ रहा है, ख़िताब उम्मत मुहम्मदिया से है। और उसमें शुरू में जो है किबले की तब्दीली, वो एक मनसब पर फायज़ करके बता दिया गया कि अब ये मनसब तुम्हें दिया जा रहा है। और जो पिछला सबक हमने पढ़ा उसमें इस बात पर जो है ज़्यादा ज़ोर था कि तुम्हें जो मनसब मिला है इस पर अब तुम्हारे ऊपर आजमाइशें तकलीफ़ें आएंगी, उस पर सब्र करना है।
اب یہاں سے آخری جو پچھلے رکوع کی آیت تھی الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے جو رحمان ہے، اس کی جو احکامات اور شریعتیں ہیں وہ رحمت پر مبنی ہیں۔ اب اس رکوع کے آگے تقریباً جو ہے دوسرا پارہ ختم ہونے تک شریعت اسلامیہ کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ وہ احکامات انسان کے اعمال سے، جہاد بالنفس سے، اور گھریلو جو تعلقات ہیں، عائلی زندگی، اس کے متعلق احکامات شریعت نے بتلائے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ تو یہاں یہ بھی شروع میں کہہ دیا گیا الہکم الہ، تمہارا الہ معبود وہ ہے جو رحمان ہے، کہ اس کی شریعت کے جتنے بھی احکامات آگے آ رہے ہیں نا وہ اس کی رحمت پر مبنی ہے، وہ کوئی زبردستی سختی نہیں ہے۔ ہر انسان پر اللہ نے اس کی وسعت کے مطابق بوجھ ڈالا ہے، کسی پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وسعت کے مطابق اللہ نے کسی پر تکلیفیں نہیں ڈالیں۔ تو رحمان کی رحمانیت پر سارے احکامات آئیں گے، اور ان احکامات کو بیان کرنے سے پہلے اس رکوع کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی جو ہے قدرت کے دلائل دیے ہیں کہ میں الہ ہوں، تو اس کی دلائل کیا ہیں، اس کی دلیلیں کیا ہیں، اور اس سے بڑھ کر دلیلیں جو ہیں اللہ نے سورہ آیت الکرسی میں دی ہیں، وہ بھی پڑھیں گے ہم آگے چل کر تیسرے پارے کے شروع میں۔ تو یہاں بھی اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں کہ الہ وہ ہے جس میں یہ خوبیاں ہوں، اور وہ کیا ہیں، اور یہ آیت بھی اور آیت الکرسی بھی اس حصے کی بڑی آیتیں ہیں، اور ان میں بڑی آیتوں میں بڑا ایک اللہ رب العالمین کا تعارف اور رب کی پہچان، اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں کہ ان فی خلق السماوات، بے شک خلق السماوات، زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، زمین آسمان کو اللہ نے بنایا، اس کی پیدائش میں آخری جو چیز ہے نا لآیات، نشانیاں ہیں، وہ ہر لفظ کے ساتھ ہے کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں کتنی بڑی نشانی ہے۔ کس نے بنایا ان کو؟ اللہ رب العالمین نے۔ الہ وہ ہے جس نے یہ بنایا ہے، کوئی دوسرا الہ نہیں۔ مشرکین مکہ نے جو اپنے بت، مورتیاں، معبود بنائے ہوئے تھے، جن کو وہ خدائی اختیارات کا مالک سمجھتے تھے، اللہ نے کہا، چیلنج کیا، اور مقامات پر بھی ہے کہ ان سے کہو زمین کا ایک ٹکڑا تو بنا کر دکھائیں، ارونی ماذا خلقو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کیا بنایا ہے۔ اللہ نے تو آسمان بنایا، ساتوں آسمان تہ بتہ، اور زمین، اور اللہ رب العالمین نے جہاں ان کو بنانے کا ذکر کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تھکے نہیں، یہ ساری چیزیں بنانے میں، پیدا کرنے میں، اور یہ سارا نظام چلانے میں ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ تو آج انسان تھوڑا سا کام کر لے تو دوسرے دن تھکا ہوتا ہے، ایک مکان بنا لے نا، اس میں بھی ہم مسلسل تو کام کوئی نہیں کرتا نا، اس کے بعد کس قدر تھک چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اتنا ایک مکان بنا کر اب تھک چکے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی کتنی قوت، قدرت، کنٹرول اور پورا اختیار، پوری ایک کائنات اس کو بنا کر اللہ فرماتے ہیں ہمیں تھکاوٹ چھوئی نہیں، ہمیں آ ہی نہیں سکتی۔ وہ آیت الکرسی میں بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، یہ تو انسان کمزور ہے، تھک جاتا ہے، تو اس لیے نیند بھی آتی ہے اور اونگ بھی، اور تھکاوٹیں بھی ہوتی ہیں۔ واختلاف اللیل، اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، مختلف ہونے میں، دن اور رات کے، دن اور رات کا مختلف ہونا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ رات نہیں رہتی، ہمیشہ دن نہیں رہتا، کبھی دن ہے تو پھر رات ہے۔ اور دوسرا اختلاف کا معنی یہ ہے کہ ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا، گرمیوں میں جو ہے وہ دن بڑے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح سردیوں میں راتیں بڑی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں، اور پھر یہ ایک دم سے نہیں ہوتا بلکہ ہر دن جو ہے تھوڑی تھوڑی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، ہر دن تھوڑا تھوڑا وقت بدلتا رہتا ہے۔ یہ بھی ایک اختلاف ہے، اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے۔ کون ہے جو سورج کو حکم دیتا ہے آج یہاں سے نہیں نکلنا، آج اس جگہ سے نکلنا ہے، آج 1 منٹ دیر سے نکلنا ہے، آج 1 منٹ اور دیر سے، پھر اس طرح کرتے کرتے پھر 1 منٹ پہلے نکلنا ہے، پھر 1 منٹ پہلے، یہ کون ہے؟ کس نے حکم دیا ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ واختلاف اللیل والنہار، بل، اور ایک اور اختلاف بھی ہے اس میں، دن اور رات کے اختلاف میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہم انسان جو دن گزارتے ہیں، ہمارا ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا، ایک وقت کے مطابق بھی ایک جیسا نہیں ہے، موسم کے مطابق بھی ایک جیسا نہیں ہے، کبھی دن بڑا کبھی چھوٹا، کبھی موسم کون سا کبھی کون سا، اور حالات کے اعتبار سے بھی ایک جیسا نہیں، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی تکلیف کبھی پریشانی، کبھی کیا کام کبھی کیا کام، ہر دن ایک جیسا
نہیں ہوتا۔ تو اس میں بھی اللہ رب العالمین کی نشانی ہے۔ والفلک، اور ان کشتیوں میں، تجری فی البحر، جو چلتی ہیں سمندر میں، اور کشتی سے مراد ہر قسم کی کشتی ہے، مذکر و مؤنث سب کے لیے آتا ہے، چاہے وہ چھوٹی کشتیاں ہیں یا بڑی بڑی جو ہے شپس ہیں، بحری بیڑے، جہاز، اور سمندر کے اندر فی البحر، سمندر کے اندر چلنے والی جو آب دوزیں ہیں، ان سب میں جو ہے کیا ہے؟ آیات، نشانیاں اللہ کی ہیں۔ ورنہ ایک سوئی ڈالیں سمندر میں تو وہ ڈوب جائے گی۔ اتنا بڑا جہاز کس نے چلا دیا؟ کس نے صلاحیت دی؟ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ بما ينفع الناس، وہ اس سامان کے ساتھ چل رہے ہیں، جہاز، بحری بیڑے، کشتیاں، جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں۔ اس وقت بھی دنیا کا سب سے جو بڑی تجارت امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ ان بحری بیڑوں کے ذریعے ہے۔ کئی ایسی چیزیں جو ایک ملک میں نہیں اگتی، نہیں پیدا ہوتی، وہ دوسرے زمین کے خطوں سے بحری بیڑوں کے ذریعے وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وما انزل اللہ، اور جو نازل کیا اللہ نے، من السماء، آسمان سے پانی، آسمان سے بادلوں کو اٹھانا اور بادلوں کو لے جانا اور پھر ان کو برسانا۔ فاحیا بہ الارض بعد موتها، زندہ کیا زمین کو اس کی موت کے بعد۔ زمین کی موت کیا ہوتی ہے؟ زمین کا بے آباد ہو جانا، خشک ہو جانا، اور زمین کا خشک ہونا، کچھ نہ اگانا، یہ زمین کی موت ہے کہ مردہ زمین تھی، کچھ اگانے والی نہیں تھی، اس میں کچھ نہیں تھا۔ آسمان سے پانی کے قطرے برسے اس زمین پر، اس کو زندہ کر دیا، مردہ زمین کو زندگی دے دی۔ تو اس سے یہ بھی دلیل ہے کہ جس طرح مردہ زمین کو ہم زندگی دیتے ہیں، اسی طرح تمہیں بھی مارنے کے بعد دوبارہ اٹھا لیں گے، بعد موتها، اس میں موت کے بعد۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے ہر طرح کے جاندار، اس زمین پر ہر طرح کے جانداروں کو پھیلا دیا۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش ہیں، کبھی ہوا ایک سائیڈ سے چل رہی ہے، کبھی دوسری سائیڈ سے، اسی ہواؤں کے چلنے سے موسم بھی بدلتے ہیں۔ اگر ایک ہی رخ سے ہوا چلتی رہتی تو پھر کیا ہوتا؟ درخت جتنے بھی ہیں وہ سارے ایک ہی رخ پہ گر جاتے، اور انسانوں کے لیے بھی مشکلات کا سامنا ہوتا۔ تو ایک مختلف ہواؤں کا پھرنا اور مختلف سمتوں اور جہتوں سے چلنا موسموں کی بھی تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ پھلوں، پھول، پودے جو ہیں وہ ہمارے لیے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ پکتے ہیں۔ اور والسحاب المسخر، اور تابع فرما بادل، بادل جو آ رہے ہیں کس کے تابع ہیں، کس کے حکم سے چل رہے ہیں؟ بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان، لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ یعقلون، سب کے لیے نشانیاں نہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور عقل بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے عقل ادراک، اور دوسری ہوتی ہے عقل رشد۔ عقل ادراک کسے کہتے ہیں؟ عقل ادراک کا معنی ایک چیز کا پا لینا، عقل سے کسی چیز کو پا لیا۔ اب جس طرح یہ ساری نشانیاں ہیں نا کہ بادل چل رہے ہیں، ہواؤں کا رخ کس طرف ہے، یہ جو محکمہ موسمیات وہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ فلاں فلاں دن فلاں علاقے میں بارش ہونی ہے، عقل سے بتایا نا، مشینوں کے ذریعے، مشینیں بھی عقل سے بنائیں، ان ادراک کر لیا ایک چیز کا کہ فلاں جگہ پر بادل زیادہ ہیں، فلاں بارش ہوگی، فلاں دن طوفان آئے گا، اتنی بارش ہوگی، ٹھیک ہے، اور فلاں علاقے میں ہوگی، فلاں میں نہیں ہوگی۔ اور بھی کئی چیزیں جو اس عقل کے ذریعے سے پہچان لیتے ہیں کہ فلاں جگہ پر یہ درخت جو ہے، یہ جڑی بوٹی یہ فائدہ دے گی، فلاں چیز اس مقصد کے لیے ہے۔ یہ عقل ادراک ہے، اس چیز کے ذریعے انسان جو ہے وہ معلوم کر لیتا ہے کہ یہ چیز اتنی مقدار میں ہے اور فلاں جگہ پر اتنی ہوگی، فلاں جگہ پر اتنی ہوگی، صرف پہچان لیتا ہے، ادراک کر لیتا ہے۔ اور یہ ادراک بھی ابھی بڑھتا جا رہا ہے، کتنی مخلوقات ایسی ہیں جو اب دریافت ہو رہی ہیں، جو اب ڈسکور ہو رہی ہیں، ہر روز جو ہے نئے جانور، نئے پرندے جو ہے وہ دریافت ہوتے ہیں کہ اب فلاں جانور جو ہے وہ دریافت ہو چکا ہے، فلاں۔ تو اللہ کی کتنی زیادہ مخلوق ہے، لیکن یہ عقل ادراک جو ہے صرف دریافت کرتی ہے، بس یہ چیز ہے۔ لیکن عقل رشد جو ہے، عقل رشد، رشد کا معنی جس عقل سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے، راہ ملتی ہے، وہ عقل کیا ہے؟ کہ ہوائیں تو چل رہی ہیں، اس دن اتنی رفتار سے چلیں گی، فلاں دن اتنی رفتار سے چلیں گی، فلاں دن بادلوں کو اٹھائیں گی، فلاں دن جو ہے بارش برسے گی۔ یہ عقل ادراک نے تو بتا دیا۔ عقل شعور کیا ہے؟ عقل رشد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عقل بتائے کہ ان ہواؤں کو چلانے والا کون ہے۔ آج اس سپیڈ سے چل رہی ہیں،
کل زیادہ سپیڈ سے، آج اس رخ سے، کل اس رخ سے، آج بادلوں کو لائیں گی، کل نہیں لائیں گی۔ کون ہے چلانے والا؟ کون ہے ان کو حکم دینے والا؟ طوفان آ رہا ہے، عقل ادراک نے بتا دیا، اب اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ کوئی ہے مشینیں ایسی؟ کوئی ہے قانون ایسا انسانوں کے پاس ایسی طاقت جو اس طوفان کا مقابلہ کر سکے؟ کچھ بھی نہیں۔ بڑے بڑے سونامی آئے، کسی نے نہیں روک سکتا۔ بڑی بڑی ٹیکنالوجی اس کے سامنے جو ہے ختم ہے۔ عقل رشد کیا بتاتی ہے کہ ان کو کوئی چلانے والا ہے، ان کا کوئی خالق ہے۔ وہ کون ہے؟ الہکم الہ واحد، وہ ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ عقل رشد کیا ہے؟ وہ ان چیزوں پر غور و فکر کرنے والا، لآیات لقوم یعقلون، جو عقل رکھنے والا ہے، جو اس زاویے سے دیکھتا ہے کہ ان سب کا کوئی خالق ہے، یہ کسی کے حکم کے بغیر نہیں ہے، یہ تابع ہیں، مسخر ہیں۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، کسی کے حکم پر چل رہے ہیں۔ انسان صرف یہ دیکھ لینا، ہم کہتے ہیں بڑے جو ہے نا ان کے پاس عقل ہے، ہمیں پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ بارش ہونی ہے، سیلاب آنا ہے، طوفان آنا ہے، تاکہ ہم اپنا جو ہے بندوبست کر لیں۔ لیکن اصل عقل مند تو وہ ہے جو ان کو دیکھ کر اللہ کی اس مخلوق پر غور و فکر کر کے خالق کو پہچان لے۔ اسی لیے تو اللہ نے دلیلیں دی ہیں، نشانیاں اسی لیے تو بتائی ہیں کہ ان نشانیوں کو دیکھو اور ان کے بنانے والے کو پہچان لو۔ اور کتنی اللہ کی پوری کائنات میں مخلوقات بکھری ہوئی ہیں، اور یہ ساری چیزیں، یہ سارے کام جو ہیں، سارے کام جو پیچھے بیان ہوئے ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ ایک اللہ ہیں۔ زمین و آسمان کو بنانا، اس کا نظام چلانا، سورج، چاند، ستارے اور ہوائیں، بادل، بارشوں کا برسانا، اور کس جگہ پر کتنے فیصد بارش برسانی ہے، کس زمین پر کتنے قطرے برسانے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے جو بارش برستی ہے نا، اس کے ایک ایک قطرہ گنا ہوتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کتنے قطرے برسے، کتنے قطروں کی ضرورت ہے، کتنے قطرے برسانے ہیں، اور پھر ان قطروں میں سے جو نباتات، پودے نکلتے ہیں زمین سے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں۔ یہ ساری چیزیں، سارے کام ایک اللہ رب العالمین کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو معبود، الہ، مشکل کشا، حاجت روا وہی ہوتا ہے جو تھکے نہ، جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ دنیا میں تو ہر انسان کوئی بھی کام کرے نا، تھوڑا سا اس کا کام بڑھ جائے، اس کو لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پوری کمپنی بناتا ہے، اس کے ساتھی اس کے ساتھ مل کر کام نہ کریں تو کام درم برم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو تنظیمیں اور بڑے بڑے ادارے ناکام ہوتے ہیں نا، کیونکہ ان کے ساتھی جو ہے وہ نہیں چل سکتے تو کام نہیں چلتا۔ لیکن ایک کائنات کا نظام، ایک الہ ہے تو چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کائنات میں دو الہ ہوتے لفسدتا، تو البتہ فساد آ جاتا۔ ایک الہ کہتا کہ بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا نہیں برسانی۔ ایک الہ کہتا آج آندھی ہے، آج ہوا ہے، دوسرا کہتا نہیں۔ تو الہکم الہ واحد، الہ ایک ہے، اور اس کی ساری نشانی ہے، اس لیے کام جو ہے وہ بالکل بہتری کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور آپ آگے دیکھیں اگلی آیت میں، جب الہ وہ ہے، معبود وہ ہے، یہ سارے کام دنیا کے چلانے والا وہی ہے، تو پھر کیا ہو؟ اسی سے محبت ہو۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کو اپنا راہبر مان لیں، اسی کو اپنا جو ہے مقصود و مطلوب بنا لیں، اسی کو مقصود و مطلوب بنا لیں۔ جو پیچھے تھا نا پچھلے میں، کہ اپنا قبلہ جو ہے وہ اللہ کی طرف کر لیں، کہ اپنی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا، یہ کر لیں۔ کیونکہ دنیا میں نا ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز سے کوئی نہ کوئی فائدہ ملتا ہے، تو جس چیز سے فائدہ ملے، جو چیز انسان کے دل کو بھا جائے، اس کو خوبصورت لگے، یا اس سے اس کو نفع حاصل ہو، تو وہ اسی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو اس قدر مائل ہو جاتے ہیں کہ انہی کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بتوں کی، مورتیوں کی پوجا کس لیے شروع ہوئی؟ کہ شیطان نے ذہن میں ڈال دیا کہ تمہارے مشکل کو یہی ٹالتے ہیں، تمہیں روزی روٹی یہی دیتے ہیں، یا یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں، تو اسی لیے اسی سے محبت۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ انداز، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، جبکہ پیچھے جو کام بتائے یہ سارے کام اللہ کرتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب مشکلات حل ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، پھر شکر کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے کیا، فلاں ہمارے پیر صاحب نے یہ کام کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ شریک بناتے ہیں، یحبونہم، پھر ان سے محبت ایسی کرتے ہیں کہ حب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن جو ہیں اللہ کو ماننے والے، وہ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، شدت کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتی ہیں۔ ان کی سب سے
بڑی محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اس محبت پر کوئی اور محبت غالب نہیں آتی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو دیکھیں، اس دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور جس کی سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا، ہر وقت خیال اسی کا ہوتا ہے، فکر اسی کی ہوتی ہے، انسان کی دنیا میں کام کاج، اس کا مین سرکل جو پیچھے میں نے بتایا نا، مین سرکل اور پوائنٹ وہی ذات ہوتی ہے، چاہے وہ دکان پر ہو، وہ کاروبار میں ہو، وہ گھر میں ہو، وہ جو کر رہا ہو، اس کے ذہن میں وہ چیز ہوتی ہے کہ میں نے تو وہاں پہنچنا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ اگر اللہ کی محبت ہے تو اس محبت کے لیے پھر قربانیاں دینی ہوتی ہیں، کیونکہ ہر محبت کے لیے بندہ جس سے بھی محبت کرتا ہے اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے انسان قربانیاں دیتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اور اس کو اپنا آئیڈیل اور نصب العین بنا لے تو پھر اس سے بھرپور محبت، اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے، اسی کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اسی کے لیے اثار کرتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، کوئی لوگ اپنی قوم سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اسی کو اپنا سب کچھ بنا لیتے ہیں، ان کے لیے قوم ہی ہوتی ہے سب کچھ، کہ قوم کی جو ہے وہ انسلٹ نہیں ہونی چاہیے، اپنا خاندان، اپنی برادری۔ اور کوئی لوگ اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں کہ بس میں جو ہے وہ خراب نہیں ہونی چاہیے، میری عزت پر جو ہے داغ نہیں لگنا چاہیے، مجھے کوئی کچھ نہ کہے، میرا نام اونچا ہو، اپنی ذات سے محبت۔ کوئی پیسے کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، پیسے سے محبت، پیسے کے لیے قربانیاں ہو رہی ہیں، پیسہ مل رہا ہے تو خوش ہے، پیسہ نہیں ملا تو تعلقات بھی ختم، دوستی بھی ختم، رشتے ناطے بھی توڑ دیے جاتے ہیں، کس پر؟ پیسے کی بنیاد پر۔ سگے بہن بھائی اپنے آپ کو ایک دوسرے سے، خونی رشتہ دار ایک دوسروں کو قتل کرتے ہیں، ہو رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں ایسے، خونی بھائی بھائی کو، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو مار رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی، کس لیے؟ پیسے کی وجہ سے۔ پیسے کو محبوب بنا رہی ہے نا، سارا مقصد مطلوب وہ پیسہ ہے، پیسہ مل گیا تو دوستی بھی ہے، پیسہ مل گیا تو رشتہ داری بھی ہے، پیسہ نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں، پیسے کو بنا لیا۔ کوئی لوگ اپنے جو ہے اپنے عہدے کو، مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو انسان جو ہے، بتانا کیا مقصد ہے اس آیت میں کہ مومن جو ہے، ایمان والا جو ہے، جس کا ایمان اور نظریہ یہ ہے کہ مرنا ہے، اٹھنا ہے، اللہ نے حساب لینا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی محبت اشد حبا للہ، کہ جو پیچھے جو محبتیں بیان ہوئیں، کوئی انسان محبت کرتا ہے پیسے سے، کوئی محبت کرتا ہے قوم سے، کوئی محبت کرتا ہے وطن سے، کوئی محبت کرتا ہے اپنے علاقے سے، کوئی محبت کرتا ہے اپنے کام سے، اپنے عہدے سے، لیکن مومن جو ہے، کوئی محبت کرتے ہیں اپنے بزرگوں سے، مورتیوں سے، اپنے مذہبی پیشوا جو بنائے ہوئے ہیں، مذہبی پیشواؤں سے بھی محبت ہوتی ہے، اور سیاسی پیشوا، سیاسی رہنما، ان سے بھی محبت ہوتی ہے، انہی کی خاطر جینا مرنا ہوتا ہے، سیاسی پارٹیوں کے لیے، پارٹیوں کے عہدے داران کے لیے، وہ جیسے کہہ دیں بس لکیر، لوہے پر لکیر ہوتی ہے، جیسے وہ کہہ دے بس لیڈر ہے نا، اسی کے پیچھے چلنا ہے۔ کوئی مذہبی لیڈر بنائے ہوئے ہیں، کوئی سیاسی لیڈر بنائے ہوئے ہیں، یہ جو لوگ سارے دنیا سے محبت کرنے والے، ان سے بڑھ کر مومن کی محبت ان سارے محبت کرنے والوں سے زیادہ ہوتی ہے، کس سے؟ حب للہ، اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے لیے جان دینی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹتا، بچے قربان کرنے پڑیں پیچھے نہیں ہٹتا، مال و دولت کی قربانی دینی پڑے، وقت کی قربانی دینی پڑے، حتیٰ کہ سب کچھ وہ قربان کر دیتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس کا محبوب، اس کا مطلوب، اس کا مقصود ایک اللہ ہوتا ہے، اسے ہے نا لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح یہ بھی ہے، ایسی لا الہ میں لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، کہ ہمارا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، ہمارا کوئی مطلوب نہیں اللہ کے سوا، ہمارا کوئی مقصود نہیں اللہ کے سوا، ہمارا کوئی محبوب نہیں اللہ کے سوا، کہ ہمارا زندگی کا مطلب اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لا مقصود الا اللہ، ہمارا زندگی کا مقصد، کیوں جی رہے ہیں، کیوں کام کر رہے ہیں، کیوں دنیا میں ہیں، یہ دنیا کے کاروبار یہ تو ضرورت کے لیے ہے نا، مقصد کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے قرآن کو پڑھنا ہے، اس کے دین اور شریعت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ پیچھے بھی میں نے شعر پڑھا تھا نا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اس کے لیے مسلمان، اسی لیے نمازی، یہ ہے اصل۔ یہ چیز دل میں آ جائے، اللہ کی محبت جب آ جائے تو پھر دین اور شریعت جو آگے احکامات بیان ہو رہے ہیں نا، یہاں پر اسی لیے کہا کہ سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے مومن کی؟ اللہ سے، کیونکہ جب محبت آ جائے نا تو پھر نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوتا، پھر نیند قربان کر کے اٹھنا
سردیوں میں ٹھٹھرتے ہوئی راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی ہیں. گرمیوں کی چلچلاتی دھوپوں میں ظہر کے وقت گھر سے باہر نکل کر مسجد میں جانا مشکل نہیں ہوتا. گرمیوں کے بڑے دنوں میں روزے رکھنا مشکل نہیں ہوتا. جہاد کے لیے جانا مشکل نہیں ہوتا. کب؟ جب محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہو. ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے، بیٹے کو جنگل ویران سنسان بیابان میں چھوڑ دیا. کیا تھا؟ اللہ کی محبت میں. اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیر دی. کس لیے؟ اللہ کی محبت میں. جب یہ محبت آ جائے تو پھر کچھ بھی چیز، کسی بھی کام پر عمل کرنا انسان کے لیے مشکل نہیں ہوتا، بلکہ وہ محبت میں آ کر سب کچھ کرتا ہے. تو اسی لیے کہا گیا جو مومن ہے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. سخت ترین، اشد جو ہے یہ اسم تفضیل ہے کہ بہت زیادہ سخت محبت ہوتی ہے ان سے، کہ اللہ کی محبت پر کسی اور کی محبت غالب نہیں آتی. نہ ماں کی، نہ بیٹے کی، نہ باپ کی، نہ کسی رشتہ دار کی، نہ پیسے کی، نہ دنیا کے عہدوں کی. وہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اللہ کی محبت میں. آج ہم بھی دیکھیں کہ ہم اللہ کی محبت میں کیا کچھ قربان کرتے ہیں. جس بندے کو پتہ چل جائے کہ میرا کاروبار حرام کا ہے، وہ اللہ کی محبت میں چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں. تو کیا محبت ہے اس کی؟ تو پیسے سے محبت ہوئی. جس کو پتہ چل جائے کہ میں یہ جو سارے کام کر رہا ہوں اللہ کی ناراضگی والے ہیں، وہ نہ چھوڑ سکے. جو بیٹے کی محبت میں آ کر احکام شریعت کو چھوڑ دے، پس پشت ڈال دے کہ بیٹے کی فرمائش ہے بس یہ کرنا ہے، وہ یہ نہ دیکھے کہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ یہ سمجھے کہ بس جو ہے بیوی نے کہہ دیا ہے نا تو بس کرنا ہے، تو بیوی کی محبت زیادہ ہوئی. جو بندہ یہ دیکھے بس پیسہ آنا چاہیے، جائز سے آئے، ناجائز سے آئے، حلال سے آئے، حرام سے آئے، اس کو یہ پرواہ ہی نہ ہو، حلال و حرام کی فکر ہی نہ ہو. ورنہ پیسہ کمانا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں رہنا ہے، اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. حلال کمانا بھی عبادت ہے. لیکن جس بندے کو پیسہ کمانے میں دنیا کی دولت نے اس قدر اندھا کر دیا کہ اسی کی محبت میں ہے، اس کے ذہن میں کیا ہے کہ بس پیسہ آئے، حلال ہو، حرام ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، رشوت لینی پڑے، سود لینا پڑے، کسی کا ڈاکہ ڈالنا پڑے، جو مرضی ہو، بس پیسہ آنا چاہیے. اس کی محبت کیا ہے؟ پیسہ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائس عبد الدینار، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. عبد الدینار، آپ نے کہا درہم کا بندہ، بظاہر اس کا نام چاہے عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، لیکن پیسہ ہے تو وہ خوش ہے، پیسہ نہیں ملا تو دنیا کے رشتے بھی کاٹ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، اور اللہ سے بھی ناراض. پیسہ مل رہا ہے، جاب اچھی ہے، وہ دنیا کا کاروبار اس کا ٹھیک چل رہا ہے تو نماز بھی پڑھتا ہے، اذان بھی دیتا ہے، مسجد میں بھی جاتا ہے. اگر اللہ نے آزمانے کے لیے کاروبار میں نقصان دے دیا، پیسہ نہیں ہے، مشکل دن آ گئے، تو کیا ہو گیا؟ اب نماز چھوڑ دی. تو یہ محبت تو پیسے کے لیے تھی. اشد حب للہ، مومن جو ہیں، پیچھے جو آیا نا ہم آزمائیں گے، وہ آزمائش میں ہوں، ان کے دن اچھے ہوں پھر بھی اللہ سے محبت ہے. ان کے دن برے آ جائیں، آزمائش میں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، مشکلیں آ جائیں، پھر بھی اللہ سے محبت ہے. اللہ کے گلے نہیں کرتے، وہ شکوہ نہیں کرتے، شکایتیں نہیں کرتے. کیوں؟ اشد حب للہ، ان کی محبت اللہ سے بہت زیادہ شدید ہوتی ہے. کیونکہ دنیا کی محبتیں جن سے کی جائیں نا، قوم سے، قبیلے سے، خاندان سے، سیاسی لیڈر سے یا مذہبی لیڈر سے، میں نے جیسے پہلے بتایا، وہ کب تک ہوتی ہیں؟ جب تک فائدہ ملتا رہے، جب تک فائدہ، پیسہ جب تک فائدہ دے رہا ہے. رشتہ دار، قوم، قبیلہ، برادری، عہدیدار، وطن یا جس بھی چیز سے محبت ہے، کب تک؟ جب تک وہ چیز نفع دے رہی ہے. نفع ختم تو محبت بھی ختم. اللہ فرماتے ہیں مومن اس طرح نہیں ہے. مومن کو میں دوں پھر بھی محبت ہے، آزمانے کے لیے اس کو بھوکا رکھوں، پیاسا رکھوں، اس کو سے میں اس کی جان مانگوں، پھر بھی وہ اس کی محبت لالچ میں نہیں، صرف اس وقت تک نہیں جب تک اس کو فائدہ مل رہا ہے. مومن کی محبت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے شدید ہے، ہر وقت ہے. آسانیوں میں بھی محبت ہے، خوشیوں میں بھی محبت ہے، مشکلوں میں بھی محبت ہے، تکلیفوں اور بیماریوں میں بھی مومن کی محبت اللہ کے ساتھ ہے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیں. اللہ ہمارے دل کو ایسا بنا دیں کہ اس میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو، باقی ساری محبتیں اس سے نیچے ہوں. ظاہر بات ہے کہ بیٹے سے بھی محبت ہوتی ہے، اولاد سے بھی، ماں سے بھی، رشتہ داروں سے بھی محبت ہے، حق ہے، تقاضا ہے، کرنی چاہیے. لیکن ان ساری محبتیں، ان تمام محبتوں پر غالب ہو اللہ کی محبت. اللہ کی محبت غالب ہو، کسی اور کی محبت اللہ کی محبت کے آڑے نہ آئے، رکاوٹ نہ آئے، شریعت سے نہ روک سکے.
ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں ایسی محبت دیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ظلم سے مراد یہاں شرک ہے، پیچھے ہے نا اندادہ، شریک بنا لیتے ہیں، جو صفات اللہ کی ہیں وہ کسی اور کو دیتے ہیں، یہی لوگ جنہوں نے انداد شریک بنائے قیامت کے دن جب عذاب دیکھیں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری قوت اور طاقت اللہ کے لیے ہے، کیونکہ دنیا میں شریک بنایا، کیا کہا؟ جو شریک بناتا ہے اللہ کا وہ یہی کہتا ہے نا فلاں کام یہ کرتا ہے، فلاں کام فلاں بزرگ کرتا ہے، اللہ نے یہ کام ذمے لگائے ہوئے ہیں، جبکہ سارے کام اللہ فرماتے ہیں میں خود کرتا ہوں، میں نے تو کسی کو شریک نہیں بنایا اپنا۔ تو اس دن قیامت کے دن جب دیکھیں گے کہ ساری قوت اختیار تو اللہ کا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ ایسے مشرکوں کو جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنایا، اللہ کے اختیارات دوسروں کو دیے، اللہ کی مخلوق میں بانٹے، ان کے لیے شدید ترین عذاب ہوگا۔ اور پھر آگے کیا ہے؟ اِذْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، کہ وہ لوگ جب بیزاری کا اظہار کریں گے جن کی پیروی کی گئی۔ ابھی میں نے بتایا نا کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ مذہبی پیشواؤں کے پیچھے چلتے ہیں، آنکھیں بند کر کے ان سے دلائل نہیں پوچھتے۔ ایک ہے کہ مذہبی پیشوا ہے، کوئی راہبر ہے، کوئی رہنما، کوئی امام ہے مسجد کا یا دین کا داعی ہے، وہ آپ کو سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے، پڑھاتا ہے، سمجھاتا ہے، آپ اس سے دلائل پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ نے بتایا یہ کہاں ہے، یہ بات آپ نے کی، کیا یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے؟ پوچھ کر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، قرآن خود کہتا ہے کہ سوال کرو آپ اہل الذکر، اہل علم سے، ان کنتم لا یعلمون، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ پوچھ لو۔ پوچھنا کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو بندہ آنکھیں بند کر لے، بس جس طرح امام صاحب نے کہہ دیا، جس طرح ہمارے مسجد کے مولوی نے کہہ دیا، دلیل نہیں پوچھنی، آنکھیں بند کر کے پیچھے چلنا ہے، بس پیر صاحب نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے، کچھ لوگ مذہبی پیشواؤں کے پیچھے ہیں، کچھ لوگ سیاسی رہنماؤں کے پیچھے ہیں، کچھ لوگ اپنے دنیا کے وڈیروں، سرداروں، چودھریوں اور قبیلے کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے وہ جس طرح کہہ رہے ہیں بس اسی طرح کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جن کے پیچھے یہ چل رہے ہیں نا لوگ، چاہے مذہبی پیشوا، سیاسی رہنما، قیامت کے دن وہ رہنما انکار کر دیں گے، اللہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے پیچھے چلو، ان کے پاس عقل نہیں تھی، ان کے پاس شعور نہیں تھی، ان کی آنکھیں نہیں تھیں، یہ دنیا میں سب کچھ کر لیتے تھے، دین کے بارے میں ہمارے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلے۔ تبرہ، بیزاری کا اظہار کر لیں گے، اللہ ہمارا تو کچھ نہیں۔ دنیا میں کیا ہے، جس نے بھی پیر بنائے ہوئے ہیں نا، وہ اپنے پیروں کے بارے میں کیا ذہن ہے کہ قیامت کے دن چھڑا لیں گے عذاب سے، حتیٰ کہ اس قدر جہالت ہے ہمارے ملک پاکستان میں، اتنی ہمارے علاقے میں، مجھے ایک بتا رہا تھا ساتھی، ایک بندے کو کہا گیا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، نماز پڑھ۔ میں ایک تھوڑی سی مثال دے رہا ہوں، کتنی جہالت پھیل چکی ہے، اس کو کہا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، نماز پڑھا کر۔ آگے سے وہ جاہل کیا جواب دیتا ہے کہ فلاں کو میں نے اپنا پیر بنایا، نام لیا اس نے، فلاں کو میں نے اپنا پیر بنایا ہے، اب بھی مجھے نمازیں پڑھ کے جنت لینی ہے، یعنی اب بھی میں نمازیں پڑھ کے جنت میں جاؤں گا۔ ذہن کیا بن چکا ہے، دنیا میں غلط نظام ہو نا تو پھر ذہن دین کے بارے میں غلط ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کسی سیاستدان سے، کسی بڑے سے، کسی عہدیدار سے تعلق ہو تو پھر وہ تعلق کی بیس پر وہ بندہ قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس تعلق کی وجہ سے قانون توڑ دیتا ہے، کیونکہ قانون ہے نہیں، غلط قانون ہے نا، اس لیے تو پھر اسی وجہ سے ذہن بھی خراب ہوتے ہیں کہ میں نے اب فلاں کو جو پیر بنایا، نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے تو ایسے ہی جانا ہے جنت میں، ایسے کسی کو نہیں ملنے۔ یہ قانون وہ کیا ہوگا جن کو پیر، اب جس کے بارے میں یہ ذہن ہے وہی پیر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہیں گے اللہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمارے پیچھے چلو۔ اور یہ موضوع اور بھی آگے کئی جگہ پر آئے گا، سورہ اعراف میں ہے، واضح طور پر اللہ سے کہہ دیں گے اللہ انہوں نے اپنے مفادات تھے ان کے، ہمارے پیچھے چلے، ورنہ ہم نے نہیں کہا تھا۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور دیکھ لیں گے وہ عذاب کو، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ سب کاٹ کر رکھ دیے جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے پیروی کی، جنہوں نے پیروی کی، جو رہنماؤں کے پیچھے چل، رہنما پہلے کہیں گے کہ ہم بیزاری کا اعلان، ہمارے کچھ نہیں لگتے، یہ جانے ان کا عمل جانے، لو ان لنا، اور وہ لوگ جو پیچھے چلنے والے ہیں وہ کہیں گے لو ان لنا کرہ، اگر ہمارے لیے بھی آج کرتن دوبارہ لوٹنا ہوتا، یعنی دوبارہ ہمیں زندگی ملتی، دنیا میں وہی پچھلی زندگی مل جاتی نا، تو فنتبرأ، ہم بھی بیزاری کا اعلان کر لیتے۔ دنیا میں تو تم نے ہم سے جو ہے نا بڑے نذرانے لیے، بڑے پیسہ لیا، مال لیا، اور یہی کہتے تھے کہ
ہمیں نذرانے ملتے رہیں تو ہم ہمارے پیچھے چلتے رہو، ہم دنیا آخرت میں ہم باقی کام جانے اور ہم جانے۔ اب دوبارہ ہمیں دنیا میں کررتن ایک مرتبہ اور لوٹنا ہوتا نا تو کبھی ہم تمہارے ساتھ نہ چلتے، وہ اعلان ہی کر دیتے۔ تو ابھی اللہ نے پہلے بتا دیا ہے، آنکھیں بند کر کے اندھا دھند کسی کے پیچھے مت چلیں۔ اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے۔ خود قرآن و سنت کو پڑھیں، دیکھیں، اور اپنی دنیا و آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو عقل دی ہے اس کو استعمال کریں۔ یہ عقل کس لیے دی ہے اللہ نے؟ تاکہ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، احادیث کو پڑھیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری دنیا میں بہتر کر دیں، آخرت بھی بہتر کر دیں، اور اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما دیں کہ جو لوگ قیامت کے دن جا کر حسرت کریں گے کہ اللہ دوبارہ زندگی دے دے تو پھر ہم ایسے نہیں کریں گے، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا، ہم بھی برات کا اعلان کریں گے جس طرح انہوں نے ہم سے بیزار ہو گئے نا، ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ کذالک، اللہ فرماتے اسی طرح ہم ان کے اعمال ان کو اللہ دکھائے گا حسرت بنا کر۔ اب حسرت کر رہے ہیں کہ کاش دوبارہ مل جاتا ہے، اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، ان لوگوں کو اس حسرت کے دن سے ڈراؤ کہ جو دن حسرتیں کرنے کا ہوگا۔ کاش، کافر حسرت کریں گے، کاش ایسے کر لیتا، کاش میں ایسے کرتا، کاش میں عمل کرتا، کاش میں اللہ سے محبت کرتا، کاش میں ان مذہبی پیشواؤں، رہبروں، رہنماؤں، ان سے جو ہے نا، ان سے وہ محبت نہ کرتا جو اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ یہ محبت میں آ کر ہی سب کچھ کرتے ہیں نا، بس جو پیر صاحب نے کہہ دیا بس کہہ دیا۔ اور کئی لوگ اتنے سخت ہوتے ہیں ان محبت میں، ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، حدیث پڑھی جائے، وہ کیا کہتے ہیں؟ بس جی ہمارے امام صاحب نے کہہ دیا نا، ہمارے پیر صاحب نے کہہ دیا، ہمارے مولوی صاحب نے کہہ دیا۔ یہ باپ اور خاندان اور برادری کی محبت میں اس قدر ہوتے ہیں کہ ہمارے سردار نے کہہ دیا تو بس یہ نہیں ماننا ہے، تو اس دن حسرت کریں گے کہ کاش ہم ایسے نہ کرتے۔ ہم سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی۔ وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں ہوں گے وہ آگ سے نکلنے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، اس کے مطابق عمل کی توفیق اور جرت عنایت فرمائیں۔ اب یہاں سے آگے جو ہے احکامات شروع ہو رہے ہیں، اس سے پہلے اس رکوع میں یہی تنبیہ کی گئی ہے کہ ایک اللہ سے کی محبت پیدا کر لو، اور قیامت کے دن کا نقشہ بھی بتایا گیا کہ اس دن دنیا کی یہ محبتیں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ آج کے رکوع کا یہی خلاصہ ہے، اور ہمیں یہ سبق ہے کہ ہم اپنے دل کو ٹٹولیں، دیکھیں کہ کہیں اللہ کی محبت کے آڑے کوئی اور محبت تو نہیں آتی۔ ماں کی محبت، باپ کی محبت، اپنے کیریئر کی محبت، پیسے کی محبت، وطن کی محبت، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، کیا ان محبتوں میں آ کر کہیں ہم اللہ کے احکامات کو چھوڑ تو نہیں رہے؟ اگر چھوڑ رہے ہیں تو پھر ان کی محبت بڑھ رہی ہے، اور اگر اللہ کی محبت میں ہم ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں تو پھر اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ اور اللہ سے دعا بھی کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یقربنی حبک۔ اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، کیونکہ اللہ نے محبت بھرنی ہے نا۔ اللہ تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، تو میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ وحب من یحبک، اور اللہ اس کی محبت بھی مانگتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے نا، کہ محبوب سے محبت ہو نا تو پھر محبوب سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اللہ سے محبت ہے نا تو اللہ نے جن بندوں سے محبت کی ہے ان سے بھی محبت ہو، انبیاء سے، اولیاء سے، صدیقین سے، شہداء سے۔ اللہ پہلے نمبر پر تیری محبت مانگتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہر اس بندے سے محبت ہو جس سے تو محبت کرتا ہے۔ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُقَرِّبُنِي حُبَّكَ، اور اللہ پھر ہر اس عمل سے مجھے محبت میرے دل میں ڈال دے جو تیری محبت کے قریب کرنے والا ہو۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کریں اور اس کو پڑھیں تاکہ اللہ ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ اور ہر اس عمل کی محبت جب آ جائے تو پھر نماز محبت میں پڑھیں گے، زکوٰۃ محبت میں دیں گے، صدقات و خیرات محبت میں کریں گے، یتیم و مسکینوں کمزوروں سے محبت کریں گے، محبت میں آ کر ان سے ہم اچھا سلوک کریں گے، ٹھیک ہے نا، جہاد کریں گے محبت میں۔ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اپنی محبت میں بھر دیں تاکہ ہمارے لیے شریعت پر چلنا آسان ہو جائے۔ اگر آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی سبق کے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔